बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम एहाम गोई के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम एहाम गोई की तहरीक के हवाले से बात करें, हम चाहते हैं कि तहरीक और रुझान के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। वैसे तो मैंने पहले लेक्चर में भी इस हवाले से बात की थी, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार फिर ये ताज़ा हो जाए आपके जहन में फ़र्क तहरीक और रुझान का क्या फ़र्क है। तो रुझान क्या है और तहरीक क्या है, इस हवाले से मैं बात करता हूँ शुरू। तब्दीली की जो ख्वाहिश है ये किसी भी फ़र्द के जहन में जन्म ले सकती है और वो फ़र्द तब्दीली लाने के लिए अपने तौर पर जिद्दोजहद भी कर सकता है, लेकिन जब तक उसकी ख्वाहिश में दूसरे लोग शरीक ना हों और इज्तमाई तौर पर वाज़े और शऊर के लिहाज से अपनी इस आरज़ू का इजहार ना करें, उस वक्त तक उस नए तर्ज़ एहसास को अपने कदम जमाने का मौका नहीं मिलता। जब शोरा और उदवा का एक पूरा गिरोह इरादी तौर पर या गैर इरादी तौर पर अपनी तख्लीकात में किसी खास तर्ज़ एहसास को उजागर करने लगे तो अमूमन ऐसी कैफियत को रुझान का नाम दिया जाता है। जब ये रुझान रफ्ता रफ्ता फैलने लगता है और इसके ज़ेर असर अदीब और शायरों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है, तो फिर ये रुझान अपनी तौसी सूरत में तहरीक का रूप धार लेता है, बशर्ते कि ये नया अदबी रुझान हकायक पर मबनी हो और असर पजीर हो और इसे असरी सूरत हाल का मारूजी तजिया करके परवान चढ़ाया गया हो। रुझान और तहरीक में बुनियादी फ़र्क ये है कि रुझान अक्सर नुमाया और तेज़ रफ्तार नहीं होता, इसके बरक्स तहरीक तुंदो तेज़ होती है। तहरीक समत नुमाई का फरीज़ा भी अंजाम देती है, जबकि रुझान की समत वाज़े नहीं होती और इसका नस्ब-ओ-लैन पहले से तयशुदा नहीं होता। अब हम ये देखते हैं कि वो कौन से हकायक और असरी सूरत हाल थी जिनकी वजह से एहाम गोई के रुझान ने तहरीक की शक्ल इख्तियार की। शुमाली हिंद में वली दक्कनी की आमद ने रेख्ता गो शोरा को एक नया हौसला बख्शा और फिर 1720 में जब वली दक्कनी का दीवान दिल्ली पहुंचा तो उस वक्त दिल्ली के लोग एक हैरान कुन मसरत से दो चार हुए और उनकी शायरी खासो आम में मकबूल हुई। उनके दीवान की नकलें तैयार की गई, उनकी गज़लों की तरह पर गज़लें कही गई और उनके सर पर रेख्ता की बादशाहत का ताज रख दिया गया। यूं दीवाने वली दक्कनी की तकलीफ में जब उर्दू अदब का नया दौर शुरू हुआ तो फारसीदा तबके ने उसके खिलाफ एहानत आमेज रवैया इख्तियार किया। फिर हम देखते हैं कि आखिरी अहद मुगलिया में मरकजी हुकूमत अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गई। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 18 फरवरी 1719 से 14 अगस्त 1719 तक यानी महज 6 माह में 3 बादशाह तख्त नशीन हुए। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1747 तक मुगलिया हुकूमत पर काबिज रहा। मोहम्मद शाह अखलाकी अक़दार की धज्जियाँ उड़ा रहा था। इसी अहद में एहाम गोई का आगाज़ हुआ। एहाम गोई के आगाज़ की एक अहम वजह यह भी थी कि ईरानी उलमा और फज़ला की बड़ी तादाद जो मुग़लों के ज़माने में हिंदुस्तान में वारिद हुई थी, हमेशा अहले हिंद की फ़ारसी पर एतराज़ करते रहते थे, चूँकि सदियों से हिंदुस्तान की
علمی اور ادبی زبان فارسی تھی، اور ہندوستان کے شاعر اور ادیب فارسی زبان میں بے پناہ قدرت رکھتے تھے، لیکن اہل زبان ایران یہاں کے شعراء کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے تھے۔ ایک تو جو فاتح قوم ہوتی ہے وہ مفتوح کو ہمیشہ زیادہ عزت اور قدر کی نظر سے نہیں دیکھتی، تو یہی ہوا۔ اچھا، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے حوالے اس وجہ سے کئی تنازعات جو ہیں وہ بھی سامنے آئے۔ ایک بڑا مشہور جو تنازع تھا زبان کے حوالے سے وہ عرفی اور ابو الفضل فیضی، آپ جانتے ہیں کہ فیضی مغل بادشاہ اکبر کے 9 رتن میں شمار ہوتے تھے۔ یہ بھی ایک تنازع جو ہے نا بڑا معروف ہوا عرفی اور فیضی کے درمیان۔ ان تنازعات نے اس وقت شدت اختیار کی جب شیخ محمد علی حزین 1744 میں دہلی آئے۔ حزین مزاجن تنک مزاجی ان میں بہت زیادہ تھی اور تکبر بھی ان میں پایا جاتا تھا۔ جب انہوں نے ہندوستان کی فارسی پر اعتراض کیا تو یہاں کے لوگوں نے سند میں سراج الدین علی خان آرزو کو پیش کیا۔ حزین نے آرزو کی فارسی پر بھی اعتراضات اٹھائے اور ہند اور اہل ہند کی ہجویں لکھی۔ یہ بڑی حیران کن بات تھی کیونکہ اس وقت خان آرزو اساتذہ مستند استاد تھے، اور یہ رویہ وہ بھی نہ برداشت کیا اور ان کے شاگردوں نے بھی اسے برداشت نہیں کیا۔ اور خصوصاً جب ان پر ہجویں کہی گئی تو حجو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نظم میں کسی کی جو خامیاں ہیں یا کسی پر کسی کی تنقید کرتے ہیں اور کسی کو برا بھلا کہتے ہیں شاعرانہ انداز میں، تو اسے یہ صنف جو ہے اسے حجو کہتے ہیں۔ تو یہ حجویں لکھی گئی یہاں کے جو ہندوستان کے جو بڑے شاعر تھے جو فارسی میں شعر کہتے تھے، لیکن وہ نسلاً ہندوستانی تھے، ایرانی نہیں تھے۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ ایرانی اور ہندوستانی فارسی دانوں کی اس مہاجرائی نے اس احساس کو بھی اور ہوا دی کہ ہندوستانی فارسی زبان میں کتنی ہی مہارت حاصل کر لیں انہیں وہ پذیرائی حاصل نہیں ہوتی تھی اور وہ اہمیت حاصل نہیں ہو سکتی تھی جو اہل ایران کو حاصل تھی۔ اس رویے نے ہندوستان کے فارسی کو شعراء کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے استعمال اور فکر و خیال کے جوہر دکھانے کے لیے ایک نئے میدان کی طرف متوجہ کیا۔ چنانچہ سراج الدین علی خان آرزو نے یہاں کے شعراء کو ریختہ میں شعر گوئی کی ترغیب دی، اور ہر ماہ کی 15ویں تاریخ کو ان کے گھر پر مراختے کی مجلسیں آراستہ ہونے لگی۔ جیسے مشاعرہ ہوتا تھا تو اسی طرح ریختہ کی مناسبت سے انہوں نے مراختہ کی اصطلاح وضع کی، اور یہ جو باقاعدہ 15 روزہ جو نشستیں تھیں وہ خان آرزو کے گھر میں ہوتی، جس میں یہاں کے جو شاعر تھے وہ ریختہ میں شاعری کرتے، اردو میں شاعری کرتے، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو فارسی کے بڑے مستند شاعر تھے ہندوستانی، وہ بھی اس طرف متوجہ ہوئے۔ اب نئی نسل کے بیشتر شعراء نے فارسی میں شعر گوئی ترک کر دی، یعنی وہ لوگ جو ہندوستانی تھے اور وہ فارسی میں شاعری کر رہے تھے، نوجوان تھے، تو ان سب لوگوں نے جو فارسی میں شعر کہنا بالکل ترک کر دیا اور ریختہ میں شاعری کرنے لگے وہ اردو میں۔ اچھا، ایک تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اردو کے کئی نام تھے، ہندوستانی بھی کہا جاتا تھا، ہندوستانی بھی، ہندوی بھی، ریختہ بھی، اردو ملا، تو یہ سارے، تو جب ہم ہندوستانی کی بات کرتے ہیں، ریختہ کی بات کرتے ہیں، ہندوی کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد اردو ہی ہوتی ہے۔ اچھا، ان کی پوری توجہ ریختہ پر ہو گئی جو نوجوان نسل تھی، اور یہ چیزیں اتنی عام ہوئی کہ فارسی گو شعراء جو مطلب بڑے مستند شاعری کر رہے تھے فارسی میں، وہ بھی اپنی منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے ریختہ میں شعر کہنے لگے۔ اردو کو فارسی کے مقابل لانے کے لیے شعراء نے الفاظ کو نت نئے پیرائے میں باندھنا شروع کیا تاکہ اردو کو ایک متمول زبان ثابت کیا جا سکے، اردو کو ثروت مند کیا جائے، اور بہت سے اس وقت کی جو ہندوستان کی زبانیں تھیں، جو علاقائی زبانیں تھیں، ان کے بہت سے الفاظ جو ہیں وہ بھی اردو کا حصہ بن گئے۔ اس شعوری کوشش نے اردو میں صنعت ایہام کو فروغ دیا۔ ویسے تو صنعت ایہام عربی میں بھی موجود تھی، فارسی میں بھی، اور صنعت ایہام میں شعر کہا جاتا تھا،
اور جیسے دیگر صنائع بدائع میں شعرا شعر کہتے تھے، تو صنعت ایہام میں بھی اسی طرح وہ شعر کہا کرتے تھے. لیکن اس خاص جو ایک واقعات ہوئے جو وہ فارسی اور اردو کے حوالے سے، یا یہاں کے جو ریختہ گوں کے ساتھ سلوک کیا ایرانی جو اہل زبان تھے، تو اس کے بعد تو صنعت ایہام کو شعوری سطح پہ اپنایا گیا. اور ایہام کو جو سراج الدین خان آرزو، وہ جو اس وقت سب سے بڑے شاعر تھے، مستند شاعر تھے، اور ان کے شاگردوں شاہ ظہور الدین حاتم، شرف الدین مضمون، شاہ مبارک آبرو، مصطفیٰ خان یک رنگ، انعام اللہ خان یقین اور شاکر ناجی وغیرہ جو شاعر تھے اس دور کے، یہ بڑے اہم شاعر تھے. ان سب نے اتنی فراوانی سے صنعت ایہام کو استعمال کیا کہ یہ رجحان بڑھ کر باقاعدہ تحریک کی شکل اختیار کر گیا. اردو شاعری میں ایہام گوئی کی تحریک بظاہر فارسی کا رد عمل نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ تحریک ہندوستان کے عرضی اور ایران کے سماوی عناصر کے تصادم کا نتیجہ تھی. اردو کی جڑیں زمین کے ساتھ پیوست تھی، لیکن اسے وہ سازگار فضا میسر نہ آئی جو اسے ادبی سطح پر بار آور کرتی. اس منفی رویے کے خلاف رد عمل خان آرزو کے ہاں پیدا ہوا، اور انہوں نے فارسی کو ترک کر کے ریختہ کے مشاعرے کرانا شروع کر دی، جیسا کہ میں نے پہلے تفصیل سے بتایا. اب فارسی کے مقابلہ کرنے کے لیے اردو شعراء نے لفظ کو نئے انداز میں استعمال کرنے کی کوشش کی. اس طرح اردو میں ایہام گوئی کا رجحان پیدا ہوا، جو دیکھتے ہی دیکھتے اردو کی پہلی باقاعدہ تحریک کی صورت اختیار کر گیا. اچھا، اس وقت محمد شاہ رنگیلا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، مسند اقتدار پر براجمان تھے. مغلیہ سلطنت کمال اوج دیکھنے کے بعد زوال آمادہ ہو چکی تھی. محمد شاہ رنگیلا عیش و عشرت کا دلدادہ تھا. یہی وہ دور ہے جب سیاسی بد نظمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نادر شاہ بلائے ناگہانی کی طرح دلی میں نازل ہوا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. نادر شاہ کے حملے نے اجتماعی زندگی کا شیرازہ بکھیر دیا. فرد اجتماعی خوف سے دوچار ہوا. چنانچہ اس لیے اس نے اپنے اظہار خیال کے لیے ذو معنی الفاظ کا سہارا لیا، جو صنعت ایہام کے فروغ کا باعث بنا. فارسی مغلیہ سلطنت کی سرکاری زبان تھی، اس لیے دربار شاہی تک رسائی کے لیے فارسی کا علم ضروری تھا. گو کہ عوام الناس کی زبان فارسی نہ تھی، لیکن اس زبان کے ساتھ لوگوں کا معاش وابستہ تھا. یعنی جو فارسی میں تعلیم حاصل کرتے تھے انہیں نوکریاں ملتی تھی، روزگار ملتا تھا، ان کے معاش کا بندوبست ہوتا تھا. سو ہر شخص یہاں کا جو تھا وہ فارسی زبان سیکھتا تھا. یہاں تک کہ ہندو جو ہیں وہ بھی بڑے فارسی دان رہے ہیں. آپ نے جو قتیل و غالب کے ان جو مارکے تھے ان کو دیکھا ہوگا، جو ان کے درمیان مباحث رہے تو فارسی زبان کے حوالے سے، تو وہ بھی آپ کے سامنے. سو یہاں کے لوگ جو تھے وہ فارسی جو ہیں وہ سیکھتے تھے. اسی طرح جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص انگلش میں دسترس حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ہمارا روزگار جڑا ہوا ہے انگلش سے. ہمیں جس طرح اسپوکن انگلش جتنی زیادہ آتی ہے، ہمیں ہمارے لیے نوکری کے اتنے ہی زیادہ مواقع ہوتے ہیں. سو جب تک مغلیہ سلطنت کا سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہا، فارسی زبان کا گلستان بھی مہکتا رہا. جب 18ویں صدی عیسوی میں مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہوا تو فارسی کا اثر بھی کم ہونے لگا، اور اردو جو عوام کی مشترکہ زبان تھی، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ اردو ایک ایسی زبان تھی جس میں ہندوستان کی تقریباً تمام زبانوں کے الفاظ تھے اور ایک رابطے کی زبان کے طور پر استعمال ہوتی تھی، تو اس لیے اردو نے فارسی کی جگہ لینا شروع کی. رفتہ رفتہ اس کا اثر اتنا بڑھا کہ جہاندار شاہ کے عہد میں اردو سرکار کی غیر سرکاری زبان بن کر قلعہ معلیٰ میں رائج ہو گئی. گو کہ خواص اور اہل ادب کی زبان فارسی ہی تھی، وہ اسی زبان میں داد سخن دیتے رہے. لیکن اردو نے اپنے لیے جگہ بنائی اور ہر جگہ اردو جو ہے اسے ہی
गुफ्तगू में इस्तेमाल होने लगी और राब्ते की ज़बान के तौर पर सामने आई, अदब की ज़बान के तौर पे सामने आई, मकालमे की ज़बान के तौर पे उर्दू सामने आई। अब हम ये तो एक पस मंज़र था जो मैंने ज़रूरी ख्याल किया कि एहाम गोई जो तहरीक है वो रुझान से तहरीक की शक्ल उसने कैसे इख्तियार की, वो क्या अवामिल थे, वो क्या वजूहात थी, तो उस हवाले से हमने गुफ्तगू की। अब आपके जहन में एक अंदाज़ सा ये एक कायम हो चुका होगा कि वो सनत एहाम जिसमें शायर दीगर सनाए बदाए की तरह कहीं कहीं सनत एहाम से काम लेता था, फिर ये दौर आया कि हर शायर जो था वो अपनी गज़ल का हर शेर जो है सनत एहाम में कहता था। तो इस तहरीक के हवाले से ये जो सारी बातें मैंने बताई, अब हम देखते हैं कि एहाम क्या है और एहाम गोई की तहरीक किस में क्या क्या चीज़ें शामिल थी, उन पे गुफ्तगू करते हैं। एहाम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी माना वहम या वहम में डालना है। अगर हम शायरी की इस्तिलाह में देखें तो इल्म अरूज की वो सनत जिसमें शायर शेर में एक ऐसा लफ्ज़ लाए जिसके दो माना हों, सनत एहाम कहलाती है। चूँकि इस सनत के इस्तेमाल से कारी या सामे वहम में पड़ जाता है। जब हम ये शेर पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हम वहम में पड़ जाते हैं, क्योंकि हर लफ्ज़ के दो मानी होते हैं कि वो शेर का क्या मफहूम समझे। इसलिए इस सनत का नाम एहाम रखा गया। सनत एहाम के इस्तेमाल की खूबी ये है कि जिस ज़ू मानी लफ्ज़ पर शेर की बुनियाद रखी जाती है उसका एक माना मफहूम के करीब तर और दूसरा बईद होता है, लेकिन शेर में शायर की मुराद मानाए बईद से होती है, करीब से नहीं। यानी जब भी हम कोई शेर पढ़ते हैं तो हम वो लफ्ज़ शायर ढूंढ कर ऐसा एक लफ्ज़ लाते थे ज़ू मानी जिसके दो मानी होते थे, वो जैसे ही हम देखते थे तो जो करीब का माना वो हमारे ज़हन में आता था लेकिन फ़ौरन फर्स्ट टाइम, लेकिन जैसे हम शेर को सुनते थे या पढ़ते थे, लेकिन शायर की जो मुराद है वो मानी से नहीं होती थी जो करीब का होता था। जब उस पर हम ज़रा गौर करते थे तो उसका एक माना बईद भी होता था और शायर की मुराद भी उसी जो माना है उसी पर होती थी। तो इसको हम सनत एहाम कहते हैं या एहाम गोई कहते हैं। ये बात भी याद रहे कि हाम में शेर का मतलब एक ही होता है। ये बात बड़ी अहम है, मैं आगे चल के जब बात करूंगा तो फिर मैं इस बात को भी याद दिलाऊंगा कि जो एहाम गोई में जो एहाम का शेर होता है उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है। डॉक्टर जमील जालबी साहब ने एहाम गोई की जो तारीफ़ की है, पहले हम उसे देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एहाम के माना ये हैं कि वो लफ्ज़ ज़ू मानी हो जिस पर शेर की बुनियाद रखी गई हो, यानी उस लफ्ज़ के लाजमी तौर पे दो माना हो, ठीक है, और उन दोनों माना में से एक करीब के हों और दूसरे बईद के, जैसे मैंने पहले बताया, और अपने शेर में शायर की मुराद माने या बईद से हो, करीब से नहीं। ये तो जालबी साहब ने इसकी तारीफ़ की। एहाम की सनत हम देखते हैं कि उस ज़माने में बड़े सगीर की दो जो बड़ी ज़बानें थीं उनमें मुस्तमल थी, एक संस्कृत और दूसरी फ़ारसी। तो इन दोनों में एहाम की जो सनत है उसका इस्तेमाल होता था। दरअसल एहाम गोई की ये सनत अरबी, फ़ारसी, संस्कृत और फिर हिंदी और उर्दू सब ज़बानों में पाई जाती है। जब भी हम देखते हैं तो इस वक्त सब ज़बानों में हमें एहाम सनत एहाम गोई जो है ना हमें मिलती है। तो ये तो वाज़े है कि हिंदी में ये सनत संस्कृत से आई और संस्कृत में सनत को श्लैश या स्लैश कहा जाता है और यही नाम हिंदी में भी इस्तेमाल होता है। हिंदी शायरों ने इसे बड़ी कसरत से इस्तेमाल किया है। अब हम ये देखते हैं श्लैश क्या है या स्लैश क्या है। तो श्लैश संस्कृत का लफ्ज़ है और संस्कृत में सनत की कई किस्में हैं, मगर इनमें दो ख़ास हैं, एक है सभंग और दूसरी किस्म जो है वो अभंग है। सभंग में लफ्ज़ सालिम रहता है और अभंग में लफ्ज़ के टुकड़े टुकड़े करके ये सनत पेश की जाती है। या मैं मिसाल के तौर पे आपको दो शेर भी बता देता हूँ। सभंग में हम देखते हैं, किसको खबर ये थी कि न पूछोगे बात भी, किसको खबर ये थी कि न पूछोगे बात भी, हमने तो दिल दिया था तुम्हारी ज़बान पर। तो अब इस जो शेर है
اس کا جو دوسرا مصرع ہے اس میں زبان کا لفظ جو ہے اس میں سبھنگ ہے، یعنی زبان ایک کمپلیٹ لفظ ہے اور اس کے دو معنی ہیں. ایک تو زبان ہم ٹنگ کو کہتے ہیں جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور دوسری زبان سے مراد وعدہ. اچھا، اب اوپر اگر ہم پہلے مصرے میں دیکھیں، یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس کو خبر یہ تھی کہ نہ پوچھو گے بات بھی. اب بات جو ہے یہ بھی اب زبان سے ہم بات کرتے ہیں، اور بات جو ہے وہ صاف ظاہر وعدے کو بھی کہتے ہیں. وہ شعر آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، بات پر حرف نہ آنے دیجیے، بات پر حرف نہ آنے دیجیے، جان جاتی ہے تو جانے دیجیے. تو یہ تھا سبھنگ، جس میں مکمل ایک لفظ تھا جس میں یہ ایہام پایا گیا. اور دوسری جو قسم ہے وہ ہے ابہنگ. تو اب ایک شعر دیکھیے، لام نستعلیق کا ہے اس بتے خوش خط کا زلف. آپ نے بعض خواتین کی زلفیں دیکھی ہوں گی یوں کر کے نا، یوں کر کے یوں، یعنی وہ چھوٹی زلفیں ہوتی یوں جا کے نا وہ اوپر اٹھی ہوتی ہے. تو بالکل جیسے ہم نستعلیق کہتے ہیں، اردو کی جو رسم الخط ہے اردو کا، اسے ہم نستعلیق کہتے ہیں. تو وہ بالکل اس کی جو زلفیں ہوتی ہیں وہ لام کی طرح ہوتی ہے. تو شاعر نے کہا لام نستعلیق کا ہے اس بتے خوش خط کا زلف، ہم تو کافر ہوں اگر بندے نہ ہوں اس لام کے. یہ آپ شعر دیکھ رہے ہیں اسکرین پر. تو اس لام یہ الگ ہے، اس دس کی میننگ میں، اور لام وہی نستعلیق والا. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ پہلے مصرے میں آپ دیکھیں تو بت کا لفظ ہے، پھر دوسرے مصرے میں کافر کا لفظ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان دونوں مناسبت سے اسلام جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ لفظ جو ہے اس اور لام. تو یہ جو ہے یہ ابہنگ ہے جس میں دو لفظوں کو ملا کر کے ہم اس سے ایہام پیدا کرتے ہیں. ایہام اور شلیش میں بنیادی طور پر ایک فرق ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شلیش میں ایک شعر کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، لیکن ایہام میں شعر کا مطلب صرف ایک ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، تو یہ ایک فرق ہے سنسکرت میں جو شلیش ہے اور ایہام جو عربی میں، فارسی میں، اردو میں استعمال ہوتی ہے. تو اس میں یہ فرق ہے کہ ایہام میں صرف ایک مطلب ہوتا ہے. اردو شاعری میں ایہام گوئی کی شروعات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امیر خسرو وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے ایہام کو بطور صنعت اپنی فارسی شاعری میں استعمال کیا. پھر فارسی اور اردو کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اردو میں ایسے اشعار کہے جن میں یہ صنعت استعمال ہوتی تھی. یوں امیر خسرو اردو میں صنعت ایہام استعمال کرنے والے پہلے شاعر ہیں. ان کی پہلیوں میں ہم دیکھتے ہیں تو صنعت ایہام کثرت سے استعمال ہوتی ہے. ایک پہلی دیکھیے، آپ اپنے سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، جل کر بنے جل میں رہے، جل کر بنے جل میں رہے، آنکھوں دیکھا خسرو کہے. اچھا، یہ پہلی ہے. آپ ذرا سوچئے کیا اس کو میں پہلے مفہوم بتاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے. تو جل کر بنے، تو جل کر یعنی جلنا، تو جل کر، اور دوسرا جل کا مطلب ہوتا ہے تالاب، پانی. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے ذہن میں وہ شعر و بسمل صابری کا کہ وہ عکس بن کے میری چشم تر میں رہتا ہے، وہ عکس بن کے میری چشم تر میں رہتا ہے، عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے. تو جل کر بنے جل میں رہے، آنکھوں دیکھا خسرو کہے. تو اس میں یہ کاجل، اس پہلی کا عنوان ہے کاجل. تو آپ نے دیکھا ہے کہ لفظ دو استعمال ہوا، تو اس میں انہوں نے ایک طرح سے یہ ایہام پیدا کیا. ایہام گوئی کی اس روایت کو فروغ دینے میں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، ولی دکنی کا نام بہت اہمیت کا حامل ہے. اس صنعت کا نمایاں اظہار ہمیں ولی کی شاعری میں ملتا ہے. اس لیے ولی ہی کو اردو میں ایہام کی تحریک کا نقطۂ آغاز مانا جاتا ہے. ویسے تو ایہام کی کئی اقسام ہیں، لیکن اردو کے حوالے سے میں بات کروں، جیسے ہم پہلے سنسکرت کے حوالے سے بات کریں تو اردو میں بھی ایہام کی کئی قسمیں ہیں، لیکن تین جو ہیں وہ زیادہ معروف ہیں. پہلے ایہام خالص، خالص ایہام. تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ خالص ایہام سے مراد ہے جہاں ایک لفظ کے دو معنی ہوں، ایک قریب کے اور ایک دور کے، اور شاعر نے دور کے معنی مراد لیے ہوں. تو جیسے ہم نے ایہام کے حوالے سے بات کی تو اسے ایہام خالص کہا جاتا ہے. اچھا، ایک ہوتا ہے ایہام پیچیدہ، جیسے کہ اس کے نام سے ہے پیچیدہ ایہام.
یعنی جہاں ایک لفظ کے دو یا دو سے زیادہ معنی ہو اور تمام معنی کم و بیش مفید مطلب ہوں، اور یہ بات آسانی سے معلوم نہ ہو کہ اس لفظ سے شاعر نے کون سے معنی مراد لیے۔ میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ شلیش اور جو ایہام ہے اس میں فرق ہے کہ شلیش میں کئی مفہوم ہوتے ہیں۔ سو ایہام پیچیدہ شلیش کے یا سلیش کے قریب ہے کہ اس میں کئی معنی ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ شعر پڑھ کر ہم ایک پیچیدگی کا شکار ہو جاتے ہیں، کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ شاعر نے کیا مراد لیے، کہ کون سا معنی صحیح ہے۔ تو ہمیں تو معلوم ہے کہ ایہام میں ایک معنی ہوتا ہے شعر میں، لیکن جہاں زیادہ معنی ہوں اور پتہ بھی نہ چل رہا ہو تو اس کو ہم ایہام میں پیچیدہ کہتے ہیں۔ تیسری جو قسم بتائی جاتی ہے وہ ہے ایہام مساوات۔ مساوات کا مطلب برابر ہے، تو اسی طرح جہاں ایک لفظ کے دو معنی ہوں اور دونوں کم و بیش برابر کے یا بالکل قوی ہوں، اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو کہ شاعر نے کون سے معنی مراد ہے۔ یہاں بھی جو ایہام مساوات ہے اس میں بھی، کیونکہ جو ایہام گوئی ہے یا صنعت ایہام ہے، اس کی بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک لفظ و ذو معنی جس پر بنیاد ہو شعر کی، اور اس میں ایک قریب کے معنی ہو اور دوسرے دور کا، اور جو شاعر ہے اس کی مراد معنی بعید سے ہو۔ عزیز سکالرز، اب میں کچھ شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں جن میں صنعت ایہام پائی جاتی ہے۔ شعر دیکھیے: قرآن کی سیر باغ پہ جھوٹی قسم نہ کھا، قرآن کی سیر باغ پہ جھوٹی قسم نہ کھا، سی پارا کیوں ہے غنچہ اگر تو ہنسا نہ ہو۔ یہ سید محمد شاکر ناجی کا شعر ہے، اور سپارہ میں لفظ جو سپارہ ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پہ، اسے میں نے ذرا انڈر لائن کیا ہے، اس کے نیچے لائن لگائی ہے، تو وہ سی پارہ اس کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ سی کہتے ہیں 30 کو، پارہ کا مطلب ٹکڑا، 30 ٹکڑے، یا جیسے قرآن پاک کے 3 اجزاء ہوتے ہیں تو اس کو سپارہ میں کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپارہ کہتے ہیں 30 پارے کہتے ہیں، جب قرآن خوانی کرتے ہیں جب بھی سپارے سب کو دے، ایک ایک سپارہ سب کو دے۔ سو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے، لیکن یہ معنی قریب ہے، یہ فوراً ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہے ٹکڑے ٹکڑے ہونا، اسے ایک لفظ سپارہ دل بھی کہا جاتا ہے، کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ سو اب اوپر والے شعر مصر میں دیکھیں تو قرآن کا لفظ آیا ہے، سو یہ مناسبت شاعر لاتا ہے، ایسی مناسبت لاتا ہے۔ اب قرآن کو ہم دیکھیں گے تو فوراً ہم سی پارہ سے مراد سی پارہ جو قرآن پاک کا جو ہے اجزاء ہے 30، اس کی طرف جاتی ہے توجہ، لیکن وہ معنی قریب ہے، معنی بعید ہے ٹکڑے ٹکڑے ہونا، یعنی جیسے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا، سی پارہ یعنی 30 ٹکڑے ہونا، ٹھیک ہے، مرادی مطلب ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ اسی طرح ایک اور شعر دیکھیے کہ زلف لہرا کے وہ جس دم سر بازار چلا، زلف لہرا کے وہ جس دم سر بازار چلا، ہر طرف شور اٹھا مار چلا مار چلا۔ یہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا شعر ہے۔ اب مار جو ہے اس کے بھی دو معنی، تو ایہام جو ہے مار میں ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر بھی، تو اس کے قریب معنی تو وہی ہے، ضرب، جیسے ضرب لگانا، تو اس کو بھی مارنا ہے، مارنا پیٹنا آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا۔ دوسرا ہے سانپ، تو یہاں مراد سانپ ہی ہے، کہ اور چونکہ زلف کا تعلق سانپ سے، آپ نے بے شمار شعر سنے ہوں گے، اور وہ گانا تو یقیناً سنا ہوگا، بہت خوبصورت ہے کہ لٹ الجھی سلجھا جا رے بالم میں نہ لگاؤں گی ہاتھ رہے، لٹ الجھی سلجھا جا رے بالم میں نہ لگاؤں گی ہاتھ رہے، چاند سے چہرے کو ناگن زلفیں چاہیں ڈسیں ساری رات رہے۔ سو تو یہاں مار چلا تو یہاں سانپ چلا سے ہر طرف یہ شور سانپ سانپ سانپ، تو جو ایہام ہے اس مار میں تھا، سانپ میں تھا، تو یہ معنی بعید تھے۔ اس طرح ایک اور شعر دیکھیے: نظر آتا نہیں وہ ماہ رو کیوں، نظر آتا نہیں وہ ماہ رو کیوں، گزرتا ہے مجھے یہ چاند خالی۔ اب چاند میں یہ ایہام ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر۔ اچھا، ماہ ویسے مہینے کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ چاند جو ہوتا ہے، ایک پورا چاند جو ہے نا وہ ایک مہینے کا ہوتا ہے، اور پھر نیا مہینہ، تو روح کا مطلب چہرہ، یعنی نظر آتا نہیں وہ ماہ رو کیوں، یعنی وہ چاند چہرے والا
یعنی محبوب مرادی مطلب وہ کیوں نظر نہیں آتا، گزرتا ہے مجھے یہ چاند خالی، تو یہ چاند بھی خالی یعنی یہ مہینہ بھی خالی گزر رہا ہے۔ تو بنیادی طور پہ اگر آپ ہمارے جو دیہاتی لوگ ہیں وہ جو ایک مہینہ ان کے یہاں ہوتا ہے جو شوال کے بعد، اسے وہ خالی مہینہ کہتے ہیں، یہ بھی اگر آپ نے سنا سو یہاں ایہام ہے۔ ایک اور شعر دیکھیے، بڑا خوبصورت شعر ہے کہ اور کہ آخری شعر آج کی گفتگو کا، کہ تیرے عارض کو دیکھ جیتا ہوں، تیرے عارض کو دیکھ جیتا ہوں، عارضی میری زندگانی ہے۔ تو یہاں ایہام جو ہے وہ عارضی کے دو معنی ہیں، ایک تو غیر مستقل ہونا، عارضی ہونا، وقتی ہونا، اور دوسرا عارض چیز کو کہتے ہیں اور اس سے ہے۔ تو اوپر بات ہوئی تیرے عارض کو، یعنی اے محبوب میں تیرے رخسار کو دیکھ کر جیتا ہوں، گویا میری زندگانی بھی عارضی، یعنی تیرے رخسار دیکھوں گا تو زندہ ہوں، اگر وہ نہیں ہے تو ختم۔ سو عارضی جو ہے یہاں عارض سے اس کی مناسبت ہے اور وقتی نہیں، تو معنی قریب جو ہے وہ عارضی کا مطلب وہی ہے، وقتی ہے، لیکن معنی بعید ہے جو عارض رخسار سے یہ متعلقہ ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ایہام گوئی نے اردو شاعری پر بہت سے اثرات مرتب کیے۔ اب ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں کہ ایہام گوئی کی بدولت شاعری پر مثبت اور منفی دونوں قسم کے اثرات پڑے۔ ایہام گو شعراء کی کوشش سے سینکڑوں مقامی الفاظ جو ہیں اس طور سے استعمال کیے گئے کہ وہ اردو زبان کا جزو بن گئے۔ نہ صرف الفاظ بلکہ جو یہاں شاعری تھی، ہندی شاعری ہو رہی تھی، پنجابی شاعری ہو رہی تھی، جتنی بھی ہماری علاقائی زبانیں تھیں جو پرانی زبانیں ہیں، وہ ان کے جو مضامین تھے، ان کے جو خیالات تھے اور اس کے جتنے بھی امکانات تھے وہ بھی اردو شاعری کے تصرف میں آ گئے۔ لہذا ایہام گوئی کے رجحان سے جہاں اردو زبان پر مثبت اثرات مرتب ہوئے، اس کے کچھ منفی اثرات بھی ظاہر ہوئے۔ جب ایک مخصوص فضا میں ایہام کا رواج ہوا، جہاں الفاظ کی بازیگری کو استادی سمجھا جانے لگا، تو شاعری صرف الفاظ کا گورکھ دھندا بن کر رہ گئی۔ لفظ تازہ کی تلاش میں مبتذل اور بازاری مضامین بھی شاعری میں گھس آئے۔ نیز جب شاعری لفظوں کو ایہام کی گرفت میں لانے کی کوشش میں مصروف رہی تو پھر شاعری جذبے اور احساس سے کٹ کر پھیکی اور بے مزہ ہو گئی، اور یہی حال اس دور کی شاعری میں ہوا۔ سو جو شاعر تھے ان کا کمال یہ تھا کہ وہ خیال کی بجائے ایسے لفظ لاتے، لفظوں کی تلاش کرتے وہ جو ہمارے علاقائی زبانوں میں ہوتے، اور اس لفظ کو جس کے زمانی ہوتے ان کو شعر، اس کی بنیاد پر شعر کہتے، اور اس طرح جو ہے بہت سے الفاظ، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اردو کے ذخیرہ الفاظ میں تو بے پناہ اضافہ ہوا، لیکن ان میں بہت سی ایسی شاعری بھی ہوئی جو مبتذل تھی۔ ایسے بھی شعر ہیں کہ وہ کسی بھی مخلوط نشست میں نہیں پڑھے جا سکتے، یا ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اپنی گفتگو میں انہیں استعمال کریں۔ سو اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ تعالی ایہام گوئی کے حوالے سے جو بڑے شاعر ہیں، جو اس دور کے اہم شاعر ہیں، ان کی شاعری کا ہم جائزہ لیں گے کہ انہوں نے ایہام گوئی کی تحریک میں کیا کنٹریبیوشن دیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔